बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। भाइयों, दोस्तों और साथियों, नौजवान यूथ फिनोमिना is a myth or reality. Today we are going to talk on this issue inshallah with the blessings of Almighty Allah. यूथ एक फिनोमिना है, इसके अंदर कितना मिथ है और कितनी रियलिटी है, कितनी हकीकत है और कितना फसाना है, और इसको किस तरीके से दुनिया के अंदर मैनिपुलेट किया जाता है। यूथ क्या है, यूथ के अंदर कितनी एनर्जी है, नौजवान क्या कर सकता है, नौजवान कैसे सोचता है, उसके क्या ख्वाब हैं, उसकी क्या आदर्श हैं, उसकी क्या उम्मीदें हैं, वो किस नुक्ता नज़र से दुनिया को देखता है। मैं एक छोटी सी मिसाल देना चाहूँगा आपको नवी साहब कि बरतानिया का एक पुलिस चीफ रिसेंटली फारिग हुआ। उसने एक इंटरव्यू के दौरान उससे सवाल किया गया कि आपने ज़िंदगी के अंदर मैक्सिमम केसेस को डील किया तो आपने ठीक डील किया, ठीक जगह पे आप पहुंच गए। उसने बड़ी खूबसूरत बात की नवी साहब। उसने कहा कि जब कोई जुर्म सरजद होता था तो उस मौके वारदात के ऊपर खड़े होकर मैं ये सोचता था कि अगर ये जुर्म मैंने किया होता तो इस जुर्म के करने के बाद मैं क्या करता, पहला काम क्या करता, कहाँ छुपता, कहाँ जाता, क्या सोचता, कैसे करता। उसने कहा कि ये इन क्वेश्चन के ये जो सवालात हैं इनके जवाबात मैं ढूंढता और फिर मैं अपनी स्ट्रेटजी को प्लान करके आगे बढ़ जाता। तो नौजवान जिसकी उम्र 18 से 17 से 24 साल 25 साल के दरमियान शुमार की जाती है, इस नौजवान की सतह के ऊपर खड़े होकर सोचना कि ये क्या सोचता है, दुनिया को किस एंगल से देखता है, किससे देखना चाहिए, क्या सोचता है, इसके क्या ख्वाब हैं, ये वो टॉपिक है कि जो आज एक हकीकत बन चुका है। और इतनी बड़ी तादाद को आप इग्नोर करके दुनिया में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, तो ये वो आज का टॉपिक है जिसके ऊपर हम बात करेंगे, जिसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। आज के इस टॉपिक में आप हमारे साथ रहिएगा, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आपने टॉपिक जिस तरह से यहाँ बयान किया है और ये एक इस लिहाज से बहुत अहम टॉपिक है कि यूथ पे बात की जाए, और ज़ाहिर है हमारा जो मुखातिब है इस वक्त वो भी यूथ है, और यूथ एक ऐसा लफ्ज़ है जो बहुत यूज़ किया गया और मेरे ख्याल से इसको मिस यूज़ भी ज़्यादा किया गया। और अभी तो नहीं, लेकिन आज से कुछ साल पहले गूगल में जो द मोस्ट सर्च वर्ड में इसका नाम भी था। लेकिन ज़ाहिर है कि यूथ उस वक्त एक इनिशियल स्टेज पे था और लोग उसकी तरफ फ्लो कर रहे थे, तो उस वक्त ज़ाहिर है लोगों ने इसको सर्च किया, जानने की कोशिश की। अब यूथ के इतने डायनेमिक्स और इतने एस्पेक्ट्स हैं जो सामने आए हैं कि जिन पर ज़ाहिर है अब जो बाइफर्केशन है वो हो गई है। यूथ सेगमेंटाइज हो गया है, मुख्तलिफ जगहों पे चला गया है, और ओरिजिनली यूथ को जिस तरह से मुतारफ़ कराया गया और यूथ जिस तरह से दुनिया के सामने पेश किया गया, उसके मकासद पे भी हम बात करेंगे कि वो क्यों हुआ और उसकी हिस्ट्री क्या है। ज़रा हम चूँकि यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं तो हम कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दे रहे, ना हमारा यहाँ किसी को रद्द करना या किसी को इंडोर्स करना है, बल्कि हम एक पॉलिसी रेफरेंस से उस बात को जानने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारा जो इंटेलिजेंसिया है या हमारे जो स्मार्ट माइंड हैं वो उस बात की रोशनी में कुछ प्लान कर सकें और कुछ अपनी की हुई चीज़ों को असर नूर तरतीब दे सकें। तो इस मौके पर ख़ास तौर पर मैं जब यूथ के ऊपर बात कर रहा था तो मुझे याद आया इससे 2002, 3 या 4 में जब स्टूडेंट पॉलिटिक्स के अंदर हम बराह रास्त इन्वॉल्व थे और मुख्तलिफ कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे थे इंटरनेशनल फोरम्स में भी और लोकल में भी, तो मुख्तलिफ लोगों के साथ मुलाकात रहती थी और उसमें मुख्तलिफ तजर्बात हुए, मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात हुई। तो मुझे याद है कि एक मुलाकात हमारी जनरल हमीद गुल साहब से हुई, मरहूम से। तो उस मुलाकात का हवाला इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि उस मुलाकात में पहली दफ़ा ये लफ्ज़ हमने इस एंगल से सुना कि ये कोई एक कह लें कि एक रेवोल्यूशनरी फोर्स है या ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है या एक सेक्टर है जिसको अगर
تھوڑا سا انڈورس کیا جائے تو ایک پولیٹیکل چینج لائی جا سکتی ہے. میں پھر یہاں یہ بات کہوں گا کہ یہ بات 2003 کی ہے اور اس وقت یہ بات کہی گئی کہ آپ بجائے اس کے کہ اسٹوڈنٹس پر توجہ دیں آپ یوتھ کی بات کریں. تو مجھے اس پہ تھوڑی سی حیرت ہوئی تو میں نے ان کے ساتھ سوال کیا کہ جی یوتھ کے کیا مراد ہے, کیا یہ اسٹوڈنٹ یوتھ نہیں ہے؟ انہوں نے کہا نہیں اسٹوڈنٹ تو ہیں, کیونکہ اس وقت تک یہ 2003-4 کی بات ہے اور میرا خیال 20 سال ہو چکے تھے اس وقت اسٹوڈنٹ یونین پر بین ہوئے. تو ان کا ایک طرح کا ان کے ذہن میں یا ویسے یہ ایک تاثر ہوگا کہ اسٹوڈنٹس کا جو مکو ہے وہ ٹھپ دیا گیا ہے. تو اب اصل میں ہمیں کوئی فلیئر کو چینج کرنا ہے یا اب کوئی نئی چیز کی طرف توجہ دینی ہے. 2003 گزرا, اس کے بعد کرتے کرتے ہم نے دیکھا کہ یوتھ کے حوالے سے کوئی پالیسی سرکلز کے اندر بھی ہلچل ہوئی ہے. اب یہ بات میں اس لیے اپنے اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے اپنے نوجوانوں سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ جو پالیسی میٹرز ہیں نا, یہ سالوں لیتے ہیں ایوالو ہونے میں, یہ سالوں لیتے ہیں لوگوں کو اس کے مطابق ڈھلنے میں, یہ سالوں لیتے ہیں اس کا ایک ایجنڈا بن کر اڈاپٹ ہو جانے میں. تو یہ ایسی بات نہیں ہے کہ آج یہ کہا جائے کہ یوتھ کی ایک بات کی ہے کہ یوتھ کر لیں گے. تو جو ریٹرک اس وقت زیادہ تر یوتھ کے حوالے سے موجود ہے وہ زیادہ تر پولیٹیسائز کیا ہوا ہے, یا آپ کہہ لیں کہ ایگزیجریٹڈ ورژن ہے اس کا یوتھ کا. لیکن ہم آج یوتھ کو ذرا براڈر سینس میں بھی دیکھیں گے اور ڈیپ روٹڈ یوتھ کے اس فینومینے کا اندازہ کریں گے کہ ہوا کیا. یوتھ کے اس فینومینے کو پیش کیا گیا, میں نے بعد میں ریسرچ کی, اندازہ ہوا تو بہت پہلے سے ویسٹ میں ایسی کتابیں موجود تھیں جو یوتھ کے اوپر ایمفسائز کروا رہی تھیں. اور ہم نے پچھلی دفعہ بھی یہ بات کی ہے کہ یہ 90 کی دہائی میں جو دنیا میں یک قطبی سے 2 قطبی دنیا بنی, تو جو ٹرانسفارمیشن آف کے جو ٹولز تھے وہ چینج ہوئے. جو ان چینج ہوئے ٹولز کے لیے اب یوتھ کو اسی ریفرنس سے دیکھا گیا کہ چلیں اگر اسٹوڈنٹس نہیں کر رہے وہ کام تو ہم یوتھ کے ساتھ کروائیں گے. لیکن اس کے پیچھے پرپس وہی تھا کہ کسی طریقے سے مینوپولیٹ کیا جائے, پولیٹیسائز کیا جائے اور جو گین ہے وہ حاصل کیا جائے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ پھر اس کے بعد پاکستان میں 18 سال کے نوجوان کو ووٹ کا حق دیا گیا, اور ایک بہت بڑی تعداد میں پچھلے 2 الیکشنز میں ہم اس کا دیکھتے ہیں کہ یوتھ نے واقعتاً آگے بڑھ کے اس کا ریفلیکشن آیا ہے. کیونکہ پچھلی جو جنریشنز ہیں وہ شاید ڈیسپریٹ ہیں یا وہ اتنے ووٹ دینے کے عمل میں شریک نہیں ہوئے, تو نوجوانوں نے ووٹ دیے اور اس کے نتیجے میں ایک چینج ہم نے پاکستان کے اندر دیکھی ہے. تو یوتھ کو کا جو ایسپیکٹ ہے وہ اتنا براڈر ہے کہ یہ پوری گلوب کو آلموسٹ کور کرتا ہے, آلموسٹ پورے گلوب کو کور کرتا ہے. کیونکہ اگر ہم یو این او کے ریفرنس سے بھی دیکھیں تو یو این او نے بھی اس پہ جو بات کی ہے, انہوں نے کہا جی یوتھ کی جو ایج ہے وہ 14 سے 24 سال ہے, اور اس کو ایک انٹرنیشنل یوتھ ایئر قرار دیا گیا 85 کو. 85 کے اندر بالکل وہی وقت ہے کہ جب دنیا الٹرنیٹیو سوچ رہی تھی یا ان سرچ آف نیو اینیمیز میں دنیا تھی کہ دنیا میں اب نئے ہمیں دشمن تلاش کرنے, کیونکہ جو بڑے دشمن تھے وہ اسکرین آؤٹ ہو گئے تھے. تو نئے دشمن تلاش کرنے کے لیے پلاننگ کی جا رہی تھی, اس کے لیے حکمت عملی بنائی جا رہی تھی, پالیسی ایوالو کی جا رہی تھی. تو یوتھ کے فینومینے اور اس کو ایک فگر کے ساتھ نیٹ کیا گیا. لیکن آپ عجیب سی بات ہے نصر اللہ بھائی, اس میں یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ یوتھ پہ بات کرتے کرتے جب وہ ہم جاتے ہیں کہ چلڈرن کی جو ڈیفینیشن ہے اس میں کہا گیا کہ ایک جو بچہ ہے اس کی عمر 18 سال سے شروع ہوتی ہے. تو 18 سال سے اگر عمر شروع ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو چلڈرن رائٹس ہیں جس کو چارٹر یو این او کا انڈورس کرتا ہے, اس کے ریفرنس سے 18 سال سے بڑی عمر کا بچہ جو ہے وہ ایڈلٹ میں آ جاتا ہے یا یوتھ میں آ جائے گا, پہلے وہ بچہ رہے گا. اب یہ ایک کنٹراڈکشن جو ہے نا وہاں پر بھی موجود ہے پالیسی سرکلز کے اندر. لیکن کچھ ملکوں نے 18 سال سے ہی یوتھ کو لے لیا, کچھ 14 سال سے لیتے ہیں. لیکن اگر ہم اس پورے کا اندازہ کریں تو ایک پوائنٹ ہمیں نظر آتا ہے کہ یوتھ کا جو فینومینا ہے وہ کہتے ہیں نا وہ جو تھا نہیں ہے جو ہے نہ ہوگا. تو یوتھ ایک ایسا فیز ہے جو آتا ہے اور چلا جاتا ہے, یعنی یہ کہیں رکتا نہیں ہے. یوتھ ایک ٹرانزیشنل فیز ہے. نبی صاحب جو پنجابی کا ایک شعر ہے, وہ کہتے ہیں کہ آئی جوانی ہر کوئی ویندا ہے تے جاندی کسے نہ ڈٹھی. مطلب آئی جب جوانی چڑھ رہی ہوتی ہے نا, جب جوانی چھلک رہی ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ آئی جوانی ہر کوئی ویندا ہے جاندی کسے نہ ڈٹھی. تو مطلب جب یہ جاتی ہے تو کوئی پتہ نہیں چلتا, آتی جب چڑھ رہی ہوتی ہے اس وقت نظر آتی ہے. نہیں, یہاں اس کا جو کانٹیکسٹ کی جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ یوتھ کسی جگہ پر الگ سے سیگمنٹائز نہیں ہو سکا.
یوتھ ایک ہماری جو سوسائٹی کی ایک ٹرانزیشنل فیز ہے جس سے گزر کر ایک آدمی بچپن سے بوڑھا ہوتا ہے. اس کے بیچ کا ایک فیز ہے جس کو الگ سے سیگمنٹ کر کے کاؤنٹر کیا گیا. جس طرح ہم نے پہلے بھی کہا کہ ایک اسٹوڈنٹ جو باڈی تھی یا اسٹوڈنٹ کا جو ایک رول تھا اس کو ایلیمنیٹ کر کے یوتھ کو ذرا ببل اس میں بھر کے اس کو ذرا لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا. ہم اس ریفرنس سے بات کر رہے ہیں. لیکن یو این او میں بھی یوتھ کا یا نوجوانوں کا کہ رائٹس پر کوئی ڈاکومنٹ موجود نہیں ہے. یعنی یہاں سے تھوڑا سا وہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ کچھ پالیسیز وہ بنائی جاتی ہیں جن کے پیش نظر جو اہداف ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. تو آج کے اس فورم میں بھی ہم اس کا بھی اندازہ کریں گے کہ یوتھ کی یہ جو ایوولوشن ہوئی ہے 85 کو جب یوتھ ایئر قرار دیا انٹرنیشنل یوتھ ایئر, تو یہ وہی سال ہیں کہ جس میں ہم نے کہا کہ یہ دنیا چینج ہو رہی تھی اور چینجنگ میں دنیا ایک نئے نظام کی طرف جا رہی تھی. تو نئے نظام پر جاتے ہوئے یوتھ کے فینومینا کو ہائیلائٹ کیا جو پاکستان میں پہنچتے 20 سال پہلے میں نے سنا اور 30-35 سال آپ لگا لیں کہ اس کے بعد جا کر یہ پچھلے 4-5 سالوں میں ہم نے اس کی ایک شکل کسی بھی صورت میں سامنے دیکھی ہے. تو یہ جو ایک ایوولوشن کا ٹائم ہے یہ کافی زیادہ ہوتا ہے, زیادہ آیا, اور اس کے نتیجے میں پھر یہ سمجھ میں آیا کہ یہ بہت ساری چیزیں جب پلان کی جاتی ہیں انٹرنیشنل لیول پر تو وہ نیچے تک جاتے جاتے جو ٹائم لیتی ہیں اس ٹائم کے اندر ان کو ان کے استعمال کرنے میں اور ان کے جو حقائق ہیں ان کو یوز کرنے کے لیے جو ایمبیشیس لوگ ہیں وہ اس کو زیادہ یوٹیلائز کرتے ہیں. تو یوتھ میں میرا یہ پوائنٹ ہے کہ اس کو ایکسپلائٹ زیادہ کیا گیا, اس کے اوپر شور زیادہ کیا گیا, اس کو ابھارا زیادہ گیا, لیکن کیا واقعی وہ کہیں پر ریفلیکٹ ہوا ہے یہ ہم انشاءاللہ اپنی ڈسکشن میں آگے بھی اس پہ ذرا گفتگو کریں گے اور ہم اس کو جانیں گے کہ ایسا ہوا نہیں تھا. جی یہ بات درست ہے, لیکن اس کا جو دوسرا اینگل ہے نویس صاحب وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ اینگل یہ ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی ریولیوشنز آئے, دنیا میں جہاں جہاں تبدیلیاں آئیں, چاہے وہ فرینچ ریولیوشن ہو, چاہے وہ ایران کا انقلاب ہو, چاہے وہ بیجنگ کے اندر آنے والی تبدیلی ہو, چاہے وہ ریسنٹ دنیا کے اندر عرب سپرنگ کا معاملہ ہو, چاہے وہ اسی سال جو سال گزر رہا ہے بنگلہ دیش کے طلبہ کی بہت بڑی موومنٹ ہو, چاہے وہ انڈسٹریل ریولیوشن ہو, پوسٹ انڈسٹریل ریولیوشن ہو, تو دنیا کے اندر آنے والی یہ جتنی ساری چینجنگز ہیں ان تمام تبدیلیوں کے اندر جو ایک بہت بڑا رول رہا ہے وہ یوتھ کا بہرحال بہت بڑا رول رہا ہے, اسے اگنور بھی نہیں کیا جا سکتا. اچھا یہ بات حقیقت ہے کہ اس کا ایک جو ڈیو سٹیٹس بنتا ہے وہ ڈیو سٹیٹس اسے نہیں دیا گیا, اسے مینیپولیٹ کیا گیا. اسے استعمال کرنا ایک نیگیٹو سا لفظ ہے, لیکن چونکہ اب یہ ہماری زبان زد عام ہے اسے استعمال کیا گیا, اور اس کا جو رسپیکٹیبل وے تھا اس سے جو کام لیا جانا چاہیے تھا, جتنی بڑی فورس وہ تھی اتنی بڑی فورس کو ان معنوں میں وہ ڈیو سٹیٹس نہیں دیا گیا, جس کے نتیجے کے اندر بہت سارے مسائل پیدا ہوئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو یوتھ ہے یہ ایک بہت بڑا فینومینا ہے, ریالٹی ہے, ایگزسٹ کر رہی ہے اس وقت. لیکن اس کے ساتھ جو اگلا مرحلہ ہے نا, جسے ہم پہلے ایپیسوڈ میں بھی جسے ہم نے ایڈریس کیا تھا کہ اب یہ اتنی بڑی فورس آپ کے پاس موجود ہے تو آپ کے پاس اس کو ڈیل کرنے کے لیے اسٹریٹجی کیا ہے, آپ کے پاس پالیسی کیا ہے, اس کو کہاں پہ آپ استعمال کریں گے کہ یہ کسی قوت میں ڈھل سکے. یہ اصل میں بنیادی سوال ہیں, اور چونکہ یہ کسی اس نے ان کو کسی خاص موقع کے اوپر, وہ اصل میں ایسے ہی نا نویس صاحب کہ کہیں پہ پیٹرول گرا تھا تو آپ نے ماچس کی تھوڑی سی آگ دکھائی تو وہ بھڑک اٹھا, اس سے جو آپ نے فائدہ لینا تھا وہ وقتی سا فائدہ تو آپ نے لے لیا, لیکن وہ جو اتنی بڑی طاقت تھی اس کو اس اینگل سے, جس اینگل سے اس کو استعمال کرنا چاہیے تھا, استعمال میں لانا چاہیے تھا, جہاں پہ اس کو جسے کہتے ہیں کہ جو تعمیری مقصد کے لیے استعمال کیا جانا تھا اس تعمیری مقصد کے لیے تو بہرحال اس نوجوان کو استعمال نہیں کیا گیا. اس کا نتیجہ یہ نکلا آج کہ کبھی اس طرح کا نعرہ, کبھی اس طرح کا نعرہ, کبھی اس وے میں, کبھی اس وے میں, کبھی اس آگ میں, کبھی اس آگ میں, کبھی اس طرح سے, کبھی اس طرح سے. تو یہ ہے وہ فینومینا کہ جس نے اس نوجوان کو آپ کہہ لیں کہ خاصی حد تک ڈیسپریٹ کیا اور اس نوجوان کے خوابوں کو توڑنے کا سبب بنا. تو سوال اصل میں یہی ہے اس وقت بھی
کہ یہ جو 60% آبادی ہے نوجوانوں کی، نبی صاحب تھوڑی آبادی نہیں، کہ میں کسی گھر کے اندر اگر 100 لوگ ہیں تو 100 میں سے 60 لوگ کون ہیں جن کی عمریں 19 سے 24 کہہ لیں، 25 کہہ لیں آپ، جن کی عمریں اس کے درمیان ویری کرتے ہیں. تو یہ اتنی بڑی تعداد ہے، اتنی بڑی تعداد ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ آج جو 18 سال کا نوجوان ہے نویس صاحب، جو کسی بی ایس کے اندر ہے، جو کسی ایم ایس کے اندر ہے، جسٹ آنے والے 2-3 سالوں کے اندر اس نے ملک کی باغ ڈور سنبھالنی ہے. بالکل واضح کلیئرلی اس نے آنا ہے اور اس نے ملک کی باغ ڈور سنبھالنی ہے. اور یہ چینج ہے ایک، جب سے دنیا بنی ہے نویس صاحب، یہ ایک چینج ہے کہ آپ بوڑھے ہوتے ہیں اور اپنی آخری منزل کی طرف جاتے ہیں اور آپ کو ریپلیس کرنے کے لیے ایک نئی نسل آپ کی جگہ پہ آ جاتی ہے. میں تھا، میں ہوں، میرے پاس میرے بعد میری اولاد ہے، میں اپنے والدین کی وراثت ہوں. تو یہ ایک وراثت ہے جو چینج ہو رہی ہے. یہ خاندانوں کو بھی چینج ہو رہی ہے، یہ نسلیں بھی چینج ہو رہی ہیں، یہ مملکتیں بھی چینج ہو رہی ہیں، اور یہی دنیا بھی چینج ہو رہی ہے. تو اس وقت یہ جو 18 19 20 سال 15 16 سال کا نوجوان ہے، آنے والے نوید صاحب 5-7 سالوں کے اندر دنیا کی ساری، آپ کے ملک کی ساری اور آپ کے محکموں کی ساری باغ ڈور کس کے ہاتھ میں ہوگی؟ آج کا جو نوجوان ہے، آج کی جو یوتھ ہے. تو جیسا یہ ہے، جیسی اس کی ریفلیکشن ہے، جیسی اس کی سوچ ہے، جیسی اس کی فکر ہے، جیسا اس کا کریکٹر ہے، اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا آنے والا کل کیسا ہوگا، تو اس یوتھ کو آئینے کے سامنے کھڑا کر دیں. جیسا یہ ہے ویسا ہی ہوگا، یا جیسا پھر آپ اس کو بنانا چاہتے ہیں، جیسا آپ سوچ رہے ہیں، ویسا اگر اس آپ کو بنانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کے پاس کیا پالیسی ہے، اس کے پاس آپ کے پاس کیا اسٹریٹجی ہے. یہ وہ سوال ہے کہ جو ہمیں کرنا چاہیے، اور ریز بھی اور نوجوانوں کو بھی اس پہ کرنا چاہیے کہ آپ کے پاس میرے لیے کیا ہے. میں 18-19 سال کا ہوں نا، میں 20 سال کا ہوں، میرے پاس کیا ہے آپ کے لیے، میرے لیے آپ کے پاس کیا موجود ہے. تو یہ وہ سوال ہیں کہ جن کو ہم ایڈریس بھی کریں گے، اور ان سوالوں کا جواب بھی ہم یہاں پہ تلاش کریں گے، اور کچھ سوالوں کو تشنا بھی چھوڑیں گے کہ آپ بھی اس پہ تلاش کریں کہ اس سوال کا جواب کیا ہے. جی اچھا، اس پہ بالکل یہ جو بات اب ہماری آپس میں ہو رہی ہے، یہ اسی ریفرنس سے ہے کہ اس کے دونوں اینگل سامنے آ جائیں. مطلب اس میں ہرا ہرا بھی آ جائے اور جو ہرا نہیں ہے وہ بھی ہمارے سامنے واضح ہو جائے. میں ذرا اس کو ہم اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ پہلے ہم تھوڑا اس کو لے کر چلتے ہیں کہ ہمارا جو گلوبل ایک سینیریو ہے وہ کیا ہے. یو این او اس کو کس طرح سے دیکھ رہا ہے، یو این او نے اس کو کس طرح سے انڈورس کیا، اور آگے یو این او کے ذریعے یہ بات کہاں کیسے جو ممبرز ممالک ہیں وہاں تک کیسے پہنچی ہے. اچھا، اس میں نصر اللہ بھائی، یہ جو ہم نے ابھی ڈبیٹ اپنی شروع کی ہے اور جس پیس پر یہ آئی ہے، میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا ہم ذرا ہسٹوریکل فیکٹس اینڈ فگر کو ذرا تھوڑا سا اپنے آڈینس کے سامنے پیش کریں، تاکہ ہمارا ایک ریفرنس بھی کانٹیکسچول رہے، ریسرچ بیس رہے، اور اس کے بعد جو ہمارا اس پہ ایک انالیسز ہے وہ بھی ہم لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں. تو اگر ہم تھوڑا سا اس کو، میں نے آپ سے عرض کیا کہ اگر ہم یو این او کو ایک اس وقت فوکس کرتے ہیں، کیونکہ یوتھ کی جتنی بھی بات کی جا رہی ہے وہ اصل میں ایک ایجنڈا ہے گلوبل، اور اس گلوبل ایجنڈے پر یہ بات کی جا رہی ہے، اس لیے ہم بھی اس پر بات کر رہے ہیں. تو اس میں حرج نہیں ہے، ظاہر ہے گلوب کے لیے ایک ایجنڈا طے کیا گیا. اصل چیز یہ دیکھنے کی ہے کہ اس ایجنڈے کو کتنی دیانتداری کے ساتھ لیا جا رہا ہے، یا کتنی دیانتداری کے ساتھ اس پر کام کیا جا رہا ہے، جو آگے ہم دیکھیں گے. تو پہلی بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل یوتھ ایئر جو ہے 1985 کو انٹرنیشنل یوتھ ایئر قرار دیا گیا، جنرل اسمبلی کے اندر ریزولوشن پاس کیا گیا. اور اس سے پہلے 1981 میں ایک ریزولوشن کے ذریعے اس بات کو انڈورس کیا گیا کہ ہم نے یوتھ پر کام کرنا ہے. یہ گلوبل سینیریو میں بات ہو رہی ہے. دیکھیں، جب ہم یو این او کی بات کرتے ہیں نا، تو یو این او کو آپ یوں سمجھیں کہ وہ دنیا میں جتنے بھی آزاد ممالک ہیں جنہوں نے اس ماڈرن دنیا کو یا اس جدید دنیا کو اڈاپٹ کیا ہے، اور یہ مانا ہے کہ ہم نے ٹریڈ اس ریفرنس سے کرنی ہے، ہم نے ترقی اس ریفرنس سے کرنی ہے، اور وہ ممبر بنے ہیں یو این او کے. تو یو این او کے جو ممبرز ممالک ہیں ان کے لیے ایک ایجنڈا سیٹ کیا گیا. سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے لحاظ سے کے نام سے ایک پلان کیا گیا کہ دنیا کو ہم سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کی تحت ایک ٹارگٹ دیں گے تاکہ 2030 میں دنیا ایک خاص مقام تک پہنچے، اور اس کے لیے ہم ایک اویئرنیس پیدا کریں گے، کمپین چلائیں گے، ہارمنی پیدا کریں گے، اس پہ بجٹ الوکیٹ کریں گے، اس پہ لوگوں کو لے کر
ٹرین کریں گے, جو بھی اس کے اسپیکٹ ہیں وہ اس کے بعد ہوں گے. لیکن ہم تھوڑا سا اس کا ہسٹوریکل جائزہ لے رہے ہیں کہ 85 میں جب یوتھ ایئر قرار دیا تو 81 میں اس کے حوالے سے پلان کیا گیا کہ یوتھ ایئر قرار دیا جائے گا. اس وقت جب یہ ہم اس کا تجزیہ کر رہے ہیں تو اس وقت دنیا میں 1.2 بلین نوجوان ہیں. یہ 1.2 بلین دنیا میں جو ہے یہ 16-17% بنتا ہے دنیا کا, تو بہت بڑی تعداد ہے دنیا کی. لیکن یہ 16% اس طرح سے ہے کہ یہ 14 سے لے کر اور 25 سال کی عمر کو بلاک کیا گیا ہے. کچھ جگہوں پر یہ ویری کرتا ہے, کچھ ممالک نے 18 سے کیا ہے, 18 سال کے بعد سے ینگسٹر کو لیا ہے, کچھ نے 14 سال سے لیا ہے. تو یہ تقریباً آپ سمجھیں تو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول میں یہ ٹارگٹ کیا گیا ہے کہ ہم اس کو 1.3 بلین تک یوتھ کی پاپولیشن ایکسپیکٹڈ ہے آنے والے دنوں میں. اچھا, اس کے حوالے سے جو ایجنڈا سیٹ کیا گیا وہ ورلڈ پروگرام آف ایکشن فار یوتھ کے نام سے متعارف کرایا گیا, اور اس کے لیے بھی جو ممبر ممالک ہیں ان کو ساتھ آن بورڈ لیا گیا. 15 بیسک پوائنٹس ہیں جو یوتھ کی پرائورٹی کے طے کیے گئے ہیں. اور اگر آپ یہ دیکھیں گے جتنی بھی یوتھ ڈپارٹمنٹ دنیا میں کام کر رہے ہیں وہ انہی کی روشنی میں اپنی پلاننگ کرتے ہیں. لیکن ان پلاننگز میں کتنا اثر ہوا ہے یہ تو بات ہم بعد میں کریں گے اور پاکستان کے کانٹیکس پہ بعد میں آئیں گے. ابھی ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایجنڈا کس طرح سے آیا اور کس طرح سے آگے بڑھا. 2025 میں اس کی 30ویں اینیورسری جو ہے وہ منائی جائے گی. اس بات کے طے کرنے کی جو یوتھ کے حوالے سے جو ایجنڈا طے کیا گیا اس کی اگلے سال جو ہے نا وہ 30ویں آپ سمجھیں کہ جائزہ لیا جائے گا, اس پہ پھر انڈورس کیا جائے گا, یوتھ کے پروگرامز کیے جائیں گے, یوتھ کو ہائی لائٹ کیا جائے گا اور اس کو لے کے چلا جائے گا. ہسٹری کو ہم تھوڑا سا اگر ہسٹری کے بیک گراؤنڈ سے دیکھتے ہیں کہ یو این او میں, ہم پچھلی ہسٹری میں نہیں جا رہے, یو این او نے کب سے اس پہ کام شروع کیا, تو یو این او نے اس پہ کام شروع کیا 1965 سے, اور یہ 65 بھی اس کولڈ وار کا ایک کلائمیکس دور تھا. 70s میں جا کے تو دنیا ایک بہت بڑے ریولوشن کا شکار ہوئی ہے. دنیا بہت تیزی کے ساتھ ادھر سے ادھر ہونا شروع ہوئی ہے اور بہت تیز دنیا میں کشمکش جو ہے وہ بڑھ گئی تھی. لیکن 65 میں اس کے حوالے سے ایک ڈکلیریشن دیا گیا اور یہ بات خاموش ہو گئی. تو میں وہی بات نصرت بھائی جو ہم کر رہے ہیں کہ 65 میں ایک ایجنڈے کو امبارک کیا گیا, یعنی انجیکٹ کیا گیا, اور 2 دہائیوں کے بعد اس پر پھر ان کو خیال آیا کہ اب اس پر کام کیا جانا چاہیے کیونکہ دنیا اب اس طرف آ گئی ہے جس میں یوتھ کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کیا جائے تو لوگوں کی اٹینشن ڈائیورٹ کی جا سکتی ہے اس طرف. اچھا, اس کے بعد جو ہے وہ گلوبلی جو ہے نا وہ یوتھ کو لے کے چلا گیا. پھر یہ طے کیا گیا آگے جا کر کہ 12 اگست میں مستقل طور پر, یہ 2010 میں طے کیا گیا, انٹرنیشنل یوتھ ڈے ہم منائیں گے, اور 12 اگست کو یوتھ ڈے قرار دے دیا گیا. یعنی انڈورس ہو گیا کہ ہر سال 10 سال بعد یا 5 سال بعد پلاننگ نہیں ہوگی, جائزہ نہیں ہوگا, بلکہ ہر سال اس پر کچھ نہ کچھ بات کی جائے گی. 2015 میں سیکیورٹی کونسل نے یونانیمسلی ایک یوتھ کے والے سے 2250 کا ایک پورا وہ چارٹر دے دیا کہ 2250 میں بھی تک بھی ہم نے یوتھ کو کیا کرنا ہے, یعنی آج سے کئی سالوں بعد بھی. تو یہ جو چیزیں ہوئی ہیں اس میں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ جو گولز تھے اس کے ریفرنس سے 3 ایسے ایریاز ہیں جو سسٹینیبل مین گولز میں بھی شامل ہیں اور وہ یوتھ کو بھی دیے گئے, جس پہ ہم یہاں پر آگے بات کریں گے. ہم نے ابھی اس بات کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنا کانٹیکٹ جو ہے نا وہ بالکل ٹو دی پوائنٹ رکھیں اور فوکس رکھیں. پہلا ہے کوالٹی ایجوکیشن. سسٹینیبل جو ڈیولپمنٹ گولز ہیں جو گلوبلی دیے گئے ہیں 17, ان میں سے یہ تیسرا ایک پوائنٹ جو ہے کوالٹی ایجوکیشن, یہ یوتھ کے ساتھ بھی انہوں نے مرج کیا, یعنی یہ دونوں جگہ پر موجود ہے, یوتھ کی پرائورٹی میں بھی موجود ہے اور وہاں بھی موجود ہے. دوسرا ہے کہ ڈیسنٹ ورک اینڈ اکنامک گروتھ, یعنی اکانومی میں یوتھ کا جو رول ہے, جس پہ ہم بات کریں گے کہ نوجوان جب آتا ہے تو وہ ایک کردار ادا کرے گا آنے والی جنریشن میں. کل کی جگہ آج کا بندہ بیٹھے گا اور آج والے بندے کی جگہ جو آگے آنے والے پیچھے سے بچے ہیں وہ ان کی جگہ لے لیں گے. تو یہ کنٹینیوس ایک سائیکل ہے جس میں لوگ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں. اور تیسرا یہ ہے کلائمیٹ چینج. تو یہ 3 وہ ایریاز ہیں جن کو ٹارگٹ کیا گیا ہے دونوں جگہ سے, اور یہ ٹارگٹ کیا گیا ہے, یہ یو این او کی طرف سے ایک چارٹر دیا گیا ہے, اور اس پر پھر آگے جس طرح سے کام ہوا یا جو بات ہوئی ہے اس کا ہم جائزہ مختلف ریفرنس سے لیں گے, اور خود پاکستان میں بھی اس کو لے کر آئیں گے, کیونکہ ہمارا جو اس پوڈ کاسٹ کا بھی بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ لوگوں کو سویپنگ قسم کے ریمارکس سے ہٹا کر ریسرچ بیس چیزوں کو ان کے سامنے لا کر اور ان کی جو ایکسپیرینسز اور ان کی جو اپروچز یا ان کی جو اسکل سیٹ ہے اس کے ساتھ الائن کر کے اس کے مطابق اپنا ایک ایجنڈا دریافت کیا جائے کہ ہمیں کون سا ایجنڈا جو ہے وہ نیشنل ایجنڈا بنانا ہے یا ہمیں کون سا ایجنڈا ہے جو آگے لے کر چلنا ہے.
تو یوتھ کے فینومینے پر یہ دونوں باتیں سامنے آنے کے بعد اب ہم یہ بات جاننا چاہتے ہیں کہ اس کا کیا اثر دنیا پر ہوا ہے اور کتنی بڑی کا گیپ ہے، اور اس گیپ کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد اس کا سولوشن کیسے نکالنا ہے۔